नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिही ख़ातमुन नबीयीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। दीनी भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि मैंने आपसे सवालात व जवाबात की नशिस्त में सैयद आमिर रिजवी के एक इस्तिफसार पर, जो कि सूद से मुताल्लिक था, बैंकिंग सूद से, ये वादा किया था कि मैं सूद से मुताल्लिक एक जामे और मुकम्मल लेक्चर आपके सामने रखूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला इसका मौका दे रहा है। इस लेक्चर का उन्वान है सूद की शनाअत और उसके सिलसिले में अहकामात। जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया कि ये सैयद आमिर रिजवी नई दिल्ली का एक इस्तिफसार था, जो कि रोज़नामा इनकलाब नई दिल्ली में दारुल उलूम देवबंद का एक फतवा नकल किया गया था, जो बैंकिंग सूद के इस्तेमाल से मुताल्लिक था। उसके सिलसिले में उन्होंने कुछ पूछा था। तो बहरहाल ये खुशी की बात है कि अब लोग सूद के सिलसिले में फिक्रमंद रहते हैं और ये वो सोचते हैं कि इसका क्या किया जाए, इससे कैसे बचा जाए। लेकिन आइए देखिए सबसे पहले कि वो दारुल उलूम देवबंद का फतवा रोज़नामा इनकलाब में किस तरह से आया है। उसकी हेडिंग है, सूद की रकम से मुसलमान गरीबों की मदद कर सकते हैं, दारुल उलूम देवबंद। देवबंद स्टाफ रिपोर्टर, वबाई मर्ज कोरोना के सबब पूरे मुल्क में जारी लॉकडाउन में इंटरेस्ट की रकम से मुस्लिम लोग गरीबों की मदद कर सकते हैं, ये जायज़ है। लेकिन इंटरेस्ट की रकम को मस्जिद बनाने या फिर ख़ुद के इस्तेमाल में नहीं ले सकते। ये अहम फतवा देवबंद दारुल उलूम ने कर्नाटक के रहने वाले मोहम्मद उसामा के ज़रिए पूछे गए सवाल के जवाब में दिया है। मुफ्तियान किराम अब तक बैंकों में जमा रकम पर मिलने वाले इंटरेस्ट को हराम और नाजायज़ करार देते रहे हैं, लेकिन कोरोना के बढ़ते असरात को रोकने के मद्देनज़र पूरे मुल्क में जारी लॉकडाउन में अब गरीबों की मदद की जा सकती है। तफसील के मुताबिक कर्नाटक के रहने वाले मोहम्मद उसामा ने दारुल उलूम देवबंद से सवाल किया था कि हमारी मस्जिद के बैंक अकाउंट में मस्जिद की खतीर रकम इंटरेस्ट की जमा है। मौजूदा हालात में जबकि रोज़ खाने कमाने वाला गरीब तबका इंतहाई परेशान है, उसके पास खाने पीने की अशिया तक नहीं है, ऐसी सूरत में अरकान मस्जिद इंटरेस्ट की ये रकम ज़रूरतमंद आवाम में तकसीम करना चाहते हैं, तो क्या वो इस तरह कर सकते हैं? इसके जवाब में दारुल उलूम देवबंद के शोबा दारुल इफ्ता के मुफ्ती हबीबुर रहमान आज़मी और मुफ्ती महमूद बुलंदशहरी के दस्तखत से जारी फतवे में कहा गया है कि बैंक में जमाशुदा रकम पर हफ्ज़ाता इंटरेस्ट की नाम से जो सूद दिया जाता है, वो शरीयत की नज़र में हराम, नाजायज़ और गंदा माल है। इसका ज़ाती इस्तेमाल या मस्जिद में उसका इस्तेमाल हरगिज़ दुरुस्त नहीं है, बल्कि ऐसे हराम माल का मसरफ ये है कि बिला नियत सवाब गरीब, मोहताज और तंगदस्त लोगों को दे दिया जाए। लिहाजा अगर किसी मस्जिद के अरकान मस्जिद के बैंक अकाउंट में मौजूद इंटरेस्ट की रकम लॉकडाउन के मौके पर मोहताज और तंगदस्त और परेशान हाल लोगों में हस्ब ज़रूरत तकसीम करना चाहते हैं या उसके ज़रिए उन्हें राशन खरीद कर देना चाहते हैं, तो उसमें शरन कुछ मुदायका नहीं। ये जो फतवा आया है दारुल उलूम देवबंद की जानिब से आया है। दारुल उलूम देवबंद का जो है एक मुकाम है और उसके बारे में ये तवक्को की जाती है कि वो जो भी सवाल पूछा जाएगा वो कुरान और हदीस की रोशनी में उसका जवाब दिया जाएगा।
لیکن فتوے میں جہاں انہوں نے معاملے کو نہ سمجھتے ہوئے اسے غلط رخ دیا ہے، وہیں اس کا جو حل بتایا ہے وہ بھی شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ امید تو یہ کی جانی چاہیے تھی کہ جو کچھ بھی وہ جواب دے رہے ہیں اس کا حوالہ وہ قرآن حدیث کی روشنی میں دیں، اس لیے کہ سود کا معاملہ بہت سنگین ہے۔ سود کے تعلق سے کافی الجھاؤ کنفیوژن رہا ہے، اور اکثریت اسے یہ بات سمجھتے ہوئے کہ اسلام میں حرام ہے، لیکن سود کے معاملہ جو ہے مسلمانوں میں بہت بری طرح سے پھیلا ہوا ہے۔ اب جبکہ کورونا کی صورت میں ایک عالمی وبا پھیل چکی ہے ایک عرصے سے اور پھیلتی جا رہی ہے، اور اس میں مسلمان ممالک بھی اس کا شکار ہیں، یہاں تک کہ مساجد ہی نہیں بلکہ حرمین بھی خالی کرا لیا گیا ہے۔ یعنی ایک طریقے سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کے لیے ایک تنبیہ ہے، ان کو اللہ آگاہ کر رہا ہے تمہارے معاملات صحیح نہیں ہیں، معاملات صحیح کرو۔ لیکن ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ چیزوں کو انتہائی سرسری انداز میں لے کر کے اس کا جواب دیا گیا ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ بینک کے سود سے متعلق پہلے کافی لوگوں میں الجھاؤ پایا جاتا تھا اور کنفیوژن تھا، یا اسے جو ہے سود سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ تو اس سلسلے میں دو اہم شخصیات ہیں جنہوں نے بڑی حد تک اس کنفیوژن کو دور کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ بتانے میں وہ کامیاب رہے ہیں کہ یہ سود وہی سود ہے جو کہ اللہ اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ پہلے نمبر پر جو ہے سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی سن وفات 1989 ہے، 1979، ان کی کتاب ہے سود، کافی ضخیم کتاب ہے، اور اس میں سود کی تاریخ بتاتے ہوئے اور چیزوں کے روشنی میں، قرآن حدیث کی روشنی میں بتایا ہے کہ سود حرام ہے۔ دوسری کتاب جو ہے، جو مودودی صاحب کی سود کے مقابلے میں اگرچہ 1/3 ہے، مسئلہ سود ہے، مفتی محمد شفیع عثمانی، سابق مفتی اعظم پاکستان، جن کی سن وفات 1976 ہے، اور ان کے بیٹے شیخ محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ، سن ولادت 1943، جو کہ دوسرا حصہ اس کا مسئلہ سود کا ہے، تجارتی سود سے متعلق جو ہے یہ کتاب ہے۔ یہ کتاب جو ہے وہ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سود کے مقابلے میں زیادہ اہم اور وزنی ہے، اور اس میں جو ہے زیادہ جو ہے 100 کے قریب احادیث ہیں، قرآن سے حوالے دینے کے بعد احادیث کے ذریعے بتایا گیا ہے، اور پھر تجارتی سود کے سلسلے میں، جس میں کہ صحیح معنی میں مولوی صاحب اس کا جواب دینے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں، اس میں بخوبی اس میں جواب دیا گیا ہے، اور اس کا جو ہے مکمل طریقے سے اس کا طریقہ بتایا گیا ہے، اس کا حل بتایا گیا ہے۔ بعض چیزیں اور بھی ہیں جو کہ یہ چونکہ سود جو ہے بہت ابتدائی دور کی جو ہے کتاب ہے مودودی صاحب کی، تو اس میں بعض اور چیزوں سے بھی جو ہے آدمی اختلاف کر سکتا ہے، لیکن مسئلہ سود جو ہے دونوں کتابیں پڑھنی چاہیے۔ ایک تو سود کی پوری تاریخ ہے، کس طرح سے جو ہے سود پھیلا ہے، اور کس طرح سے سودی لوگوں نے جو ہے لوگوں کو اپنے شکنجے میں لیا ہے، یہ سب جو ہے اس میں بتایا گیا ہے۔ اس حساب سے بڑی کارآمد ہے وہ کتاب۔ اور پھر اس کے بعد دوسری کتاب جو ہے مسئلہ سود، جو کچھ جو ہے اس میں کمی ہے وہ اس میں پوری ہو رہی ہے۔ جہاں تک جو ہے یہ فتویٰ جو آیا ہے، اس میں الحمدللہ ایک بات تو جو ہے وہ ہے جو کہ انہوں نے خود تسلیم کی ہے کہ بینک کا سود جو ہے حرام بھی ہے، ناجائز بھی ہے، اور گندا مال ہے۔ تو یعنی اب ہمیں جو ہے اس کے سلسلے میں دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بتایا جائے کہ بینکنگ سود جو ہے وہ حرام ہے، ناجائز ہے اور گندا مال ہے۔ یہ انہوں نے خود جو ہے اس میں بتا دیا ہے۔ اب ہم جو ہے جو بتائیں گے کہ اس کی شناخت جو ہے کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ
سود کو جب حرام قرار دیا گیا ہے اس کے بعد جو ہے یہ کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ اس کو سود کی حرمت کے بعد بھی سود وصول کرنا اور سودی معاملہ کرنا اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ان لوگوں کے خلاف اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو، اللہ کے غضب سے ڈرو اور جو بھی سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے جنگ کا اعلان قبول کرو۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 278 289۔ اس کے بعد جو ہے اس کی شناخت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہوگی ان لوگوں کے لیے جو کہ سود حرام ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ جو ہیں اس کے مرتکبین کو بار بار ایسا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام۔ تو جس کے پاس اس کے رب کی جانب سے یہ تنبیہ نما نصیحت پہنچے اور وہ رک جائے تو جو اس سے پہلے ہو چکا وہ اس کے لیے ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، لیکن جو دوبارہ ایسا کرے گا تو ایسے لوگ جہنمی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275۔ تو جیسا کہ ایک مرتبہ اور میں نے لیکچر میں بتایا تھا شروع میں جو توبہ وغیرہ سے متعلق تھی کہ 3 جو ہیں وہ انتہائی بھیانک اور خطرناک جرائم ایسے ہیں جن میں سے کسی ایک کی سلسلے میں کہ مرتکب کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس کا ایمان کو قابل قبول نہیں ہے اور اس بنیاد پر وہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں جائے گا اس کے ارتکاب کے نتیجے میں، جن میں سب سے پہلے نمبر پر سود ہے جو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275 میں ہے، اور اس کے بعد جو ہے وراثت کی غیر شرعی تقسیم ہے جو کہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 13-14 میں ہے، اور ناحق مومن کا قتل جو کہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 93 میں ہے۔ تو یہ معمولی چیز نہیں ہے میرے بھائیوں، میں اس پر جو ہے مکمل حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا، ان پیارے بھائیوں اور بہنوں کے سامنے جو کہ اللہ کی بندگی کے تحت زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، انہیں اللہ کی رضا جوئی و خوشنودی کی فکر ہوتی ہے اور جہنم کی آگ سے وہ پناہ چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے جو کہ اللہ اس کے رسول نے احکام بتائے ہیں اس پر عمل کیے بغیر۔ اب بتائیے جب اللہ تعالیٰ خود اس میں بتا رہا ہو کہ جو لوگ جو ہیں وہ سودی معاملہ جاری رکھیں گے وہ اللہ اس کے رسول کی جانب سے اعلان جنگ ہوا ہے ایسے لوگوں کے سلسلے میں، اور ہمیشہ کے لیے ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے، تو ساری عبادات جو ہے زیرو ہو جاتی ہیں، تمام چیزیں زیرو ہو جاتی ہیں۔ پھر سود کے سلسلے میں اہل ایمان کو کیا احکامات دیے گئے ہیں؟ اب دوسرا سوال آتا ہے، یہ تو ہوا کہ سود جو ہے بے انتہا خطرناک، بہت ہی زیادہ سخت، بہت ہی زیادہ گھناؤنا جو ہے جرم ہے جو اللہ کو قطعاً قابل قبول نہیں ہے، اور ایمان والے جو دعوے دار ہیں وہ ایمان کے منافی ہونے کے نتیجے میں وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے کہ وہ اس کا ارتکاب باوجود جانتے ہوئے کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ کہ کئی چیزیں ہیں اس میں، دیکھیے ایک ہے اخذ ربا یعنی سود لینا، اور ہے اکل ربا سود خوری۔ یہ اکل ربا اور سود خوری دونوں بالکل جو ہے لفظی ترجمہ ہے جو کہ اردو میں آیا ہے، اور یہ سود کے استعمال کے بارے میں آیا ہے۔ یہ نہیں آیا ہے کہ سود کو آدمی کھانا یعنی منہ سے جیسے چیزیں کھاتا ہے ویسے کہ سود کا استعمال، تو یہ دونوں چیزیں شریعت میں حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔
کہ جو بھی سود یعنی اب جو ہے جب سود کے احکام آ گئے تو اب آئندہ تو ہونا نہیں ہے اسے جو ہے، لیکن جو سود باقی رہ گیا ہے پچھلے اس سے وہ جو ہے اس کو بھی چھوڑ دو. یہ اخذہ کے برعکس جو ہے وزارہ یزیرو جو ہے چھوڑ دینے کے معاملے میں ہے، اخذہ لینے کے معاملے میں اور وزارہ چھوڑنے کے معنی میں ہے. ان کنتم مومنین، اگر تم جو ہے صحیح معنی میں مومن ہو، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو اللہ اس رسول کی جانب سے جنگ کا اعلان قبول کرو. تو یہ اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام. تو اس میں سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ ہے اخذ ربا کا، کہ جو سود ہے اس کو لینا ہی نہیں ہے. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو بھی سود ہے اسے، جو سود باقی ہے اسے چھوڑ دو. اب اس کے بعد جو ہے اکل ربا ہے. یہ آپ دیکھیں گے کہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا سورہ بقرہ آیت نمبر 2، سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 278 میں ہے. اسی طرح سے آپ اکل ربا کے سلسلے میں کہ سود خوری اور سود کے استعمال وہ حرام قرار دیا گیا ہے. یہ آپ دیکھیں گے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 130 میں، اور دوسری جہاں پر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسے واضح طور سے بتایا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں 278، 289 اور 275 وغیرہ میں. اب آئیے دیکھیے کہ جہاں یہ منع کیا گیا ہے کہ سود لینا بھی جو ہے منع ہے، لوگوں نے ایک فارمولہ جو ہے یہ بنایا ہے کہ سود تو لے لیجئے. تو پہلا تو گناہ ایک ہوا کہ اخذ ربا کیا آپ نے جو ہے جس نے بھی کیا، اور اس کے بعد جو ہے مفروضہ اپنے طور سے بنایا ہے کہ بغیر ثواب کی نیت کے وہ غریبوں میں دے دیجئے. تو یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، اس لیے کہ کوئی بھی عمل جو ہے ایسا نہیں ہے کہ بغیر ثواب کے ہو، یا تو اس پر ثواب ہوگا یا اس پر عذاب ہوگا. ایسا نہیں، 0 پوائنٹ نہیں ہے کہیں پر بھی جو ہے. لیکن آئیے اس سلسلے میں بھی دیکھیں کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. تو پہلے چیز تو یہ بتائی ہے کہ اسے لینا ہی نہیں ہے. وہ قرآن مجید کی آیت میں آ گیا. حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے سود کھانے والے پر اور اسے کھلانے والے پر دوسرے. یہ صحیح بخاری 2086، 5945، اور جو ہے وہ دوسری احادیث میں جو ہے وہ سود کھانے والے اور اس کو جو ہے کھلانے والے، ان دونوں پر جو ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. صحیح بخاری میں 2238، 5962، سنن نسائی 3416، 5102، سنن دارمی 2577. اسی طرح سے صرف جو ہے سود کھانے والے اور کھلانے والے ہی پر نہیں، بلکہ اس کے لکھنے والے اور اس کے جو 2 گواہ ہوتے ہیں ان پر بھی لعنت کی گئی ہے. صحیح مسلم 1597، جامع ترمذی 1206، سنن دارمی 3333، سنن ابن ماجہ 2277. تو اس میں آپ دیکھیے کہ فتوے میں حقائق سے اور اسلامی تعلیمات سے شاید غیر شعوری طور سے روگردانی ہوئی ہے. سب سے پہلے تو جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بتایا گیا ہے، اس میں استفتاء میں پوچھا گیا ہے کہ مسجد کا جو ہے اکاؤنٹ ہے اور اس میں سود کی رقم جمع ہو گئی ہے. تو سب سے پہلے تو جو ہے مفتی کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ مسلسل جو سودی والی اسکیم ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، ختم کیا جانا چاہیے 2 وجہ سے. ایک تو یہ کہ ویسے ہی جو ہے کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ سودی معاملات میں جو ہے معاملے میں اور اسکیم میں وہ حصہ لے، چاہے کہ وہ مسجد کے لیے جو ہو اور اس کے نام سے ہو رہا ہو. ظاہر ہے یہ 2 ہی صورتوں میں ہو سکتا ہے. ایک صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کے کسی ذمہ دار نے اپنے نام سے سیونگ اکاؤنٹ کھولا ہے
یا پھر جو ہے فکس ڈپازٹ کیا گیا ہے اس رقم کو جو ہے، اور دونوں صورتوں میں جو ہے سود جو ہے بن رہا ہے. اور پھر جب سود بنتا ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے اس کا کیا کیا جائے. تو سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ان دونوں چیزوں کو ختم کر کے کسی ایسے اس میں جو ہے آپ جو ہے رقم جمع کرائیے اس میں سود جو ہے نہ بنتا ہو، نہ دیا جاتا ہو، اور اللہ کے گھر کو جو ہے اللہ کے غیظ و غضب سے جو ہے وہ بچانے کی کوشش کیجیے. اس لیے کہ یہ صاف طور سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس کے رب کی جانب سے یہ تنبیہ آمیز نصیحت جس کے پاس پہنچی سود کے تعلق سے اور وہ رک گیا، تو جو پچھلا ہوا وہ اس کے لیے ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو دوبارہ ایسا کرے گا تو وہ لوگ جہنمی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہ سود کے سلسلے میں جو ہے واضح ہدایات ہیں اس سلسلے میں کہ جس کی جو ہے اس میں خلاف ورزی ہوئی ہے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اسکیم کو ختم کرنے والی بات کہنی چاہیے تھی. دوسری بات یہ بتانی چاہیے تھی قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ یہ منع کیا گیا ہے سود کو لینے کے سلسلے میں. اور یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی ہے ایمان والو، جو بھی سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو اگر تم صحیح معنی میں مومن ہو. اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ اس کے رسول کی جانب سے جنگ کا اعلان قبول کرو. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 278 289. اس میں ایک اہم بات اور بھی ہے جو کہ رہ گئی ذہن میں، جو کہ مفتیوں نے کو سامنے نہیں رکھا. انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ یہ دیکھتے کہ انہوں نے حالات کے تحت مسلمان جو ہے قوم ہے، غریب لوگ ہیں، ان کی مدد ہونی چاہیے. تو کیا مدد جو ہے اس طرح سے ہو کہ اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کے ذریعے ہو، اللہ کے غضب و غضب کو بھڑکانے والی ہو، جہنم ہمیشہ کی جہنم کو دعوت دینے والی ہو؟ ایسے موقع پر جب بھی جو ہے اس قسم کے حالات پیش آئے ہیں، یہ کوئی پہلا واقعہ تو نہیں ہے، اس سے پہلے بھی مختلف مواقع پر چیزیں آئی ہیں. تو کیا صورتحال رہی ہے؟ لوگوں کے اس میں توبہ، استغفار، انابت، ندامت، اپنی جو ہے گناہوں میں شرمندگی، اس بات کا اقرار، احساس بھی، اقرار بھی، اعتراف بھی کہ یہ غلطی ہوئی ہے، اب نہیں ہم کریں گے ایسا، اور اس کے برخلاف جو ہے اللہ کی فرمانبرداری کی پوری کوشش. یہاں معاملہ تو برعکس جا رہا ہے. بجائے اس کے کہ عام مسلمانوں میں سود کی حقیقی حرمت کا احساس پیدا کیا جائے. اس لیے کہ یہ تو عجیب و غریب بات ہے کہ جہاں ایک طرف آپ بتائیں کہ سود حرام بھی ہے، سود ناجائز بھی ہے، اور سود گندا مال بھی ہے، لیکن یہ کہ دوسری طرف سے الٹے طریقے سے جو ہے اس کا استعمال بھی کر لیا جائے. ظاہر ہے کہ وہ اخذ ربا بھی سود لیا بھی گیا ہے اور سود کا استعمال بھی ہوا ہے. سود لینے کے بعد سود لینے والا کیا کرتا ہے اس سے کسی کو کوئی غرض نہیں. وہ تو ملکیت میں اس کے آ گیا غلط طور سے یا صحیح طور سے. تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ سود کو جائز کرنے کے سلسلے میں مختلف ہیلے و بہانے اس سے پہلے بھی ہوتے رہے. جیسے کہا گیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے، یہاں سودی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ اللہ اس کے رسول نے کوئی اس قسم کی شرط لگائی ہے کہ دارالاسلام میں، دارالامن میں جو ہے سود حرام رہے گا، باقی دارالحرب میں اجازت رہے گی اس کی. پھر یہ بھی دیکھیے کہ سود جو ہے وہ اسلام نے ہی حرام نہیں کیا ہے، موسمی شریعت سے حرام ہے. یہودی زیادہ تر اپنے وہ حکمراں کم رہے ہیں، محکوم زیادہ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ان کی بتایا ہے کہ وہ ان پر لعنت جو کی گئی، ملعون ہوئے ہیں، مبغوض ہوئے ہیں، وہ اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ انہوں نے جو ہے سود لیا بھی ہے، اخذہ الربا، سود لیا ہے، اکل محسوت انہوں نے حرام خوری کی ہے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز کا حوالہ دے کر کے ضرورات تبیح المحظورات، کہ ضرورتیں جو ہوتی ہیں، شدید ضرورتیں جو ہوتی ہیں، وہ ناجائز چیزوں کو جو ہے جائز کر دیتی ہیں. اس کو اس طرح سے پیش کیا گیا گویا قرآن مجید کی کوئی آیت ہے. اس کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے گویا کوئی حدیث ہے. اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے جیسا کہ ہمارے ائمہ اربعہ ہیں ان کا کوئی یہ مقولہ ہے، جبکہ ان میں سے کسی کی یہ چیز نہیں.
یہ شیطانی جو ہے مقولہ اور شیطانی حربہ ہے. آپ سوچئے کہ ایک بات تو یہی غلط ہے، ضرورتیں نہیں کرتی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. مثال کے طور پر یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے رعایت دی ہے کہ پانی نہ ملے یا آدمی کے لیے مضر ہو تو وہ تیمم کرے. یہ اللہ تعالیٰ نے کیا، ضرورتوں نے نہیں کیا ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ چیز بھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ فلاں 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 چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں، لیکن اگر جو ہے مجبور ہو جائے آدمی، جان جا رہی ہو اس کی، تو وہ بصد نمک جو ہے اس کو لے سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ضرورتوں نے نہیں کیا ہے. تو یہ جو ہے ضرورت تبیح المحظورات کہاں سے نکالی گئی چیز جو ہے، یہ جو آیت آئی ہے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو، جس کا میں نے ابھی مختصراً ذکر بھی کیا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، کہ اس نے تو تمہارے اوپر حرام کیا ہے صرف مردار کو، خون کو، خنزیر کے گوشت کو، اور اس ذبیحے پر جس پر کہ غیر اللہ کا نام لیا جائے. تو جو مجبور ہو جائے، اس کی خواہش نہ ہو اور وہ حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، تو اس پر اس کے استعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے. یہ سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، سورہ الانعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 119 145، سورہ النحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 191. یہ جو ہے وہ آیت ہے جس سے یہ چیز نکالی گئی. لیکن یہ جو ہے غلط فارمولہ ہے. پہلی چیز تو جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام معاملات جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اور اضطراری صورت میں انفرادی طور سے بصد رمق اس کی اجازت دی ہے کہ اس کا یاد نہیں بلکہ یہ کہا ہے کہ اس کے استعمال پر گناہ نہیں. تو یہ حقوق اللہ سے متعلق ہے چیزیں جو ہے. اور سود جو ہے وہ معاف کیجیے گا حقوق لباس سے متعلق چیز ہے، جو کہ سود جو ہے انتہائی ظلم ہے، جاریت ہے، بربریت ہے. سود جو رقم لیتا ہے سودی، اس کی جو حالت بنتی ہے، جس کے سمورتی میں وہ گرفتار ہوتا ہے، جس طرح سے سود جو ہے، جس طرح سے اجگر جو ہے انسان کو لپیٹ لیتا ہے اور اس کو جکڑنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح سے سود جکڑتا ہے آدمی کو. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جیسا ہندوستان میں ہم روز دیکھتے ہیں کہ پورے خاندان جو ہے خودکشی کر رہے ہوتے ہیں، بڑے پیمانے پر لوگ خودکشی کر رہے ہوتے ہیں. یہ خون جو ہے اس سود کے نتیجے میں جو ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ وہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں، ان کے سر پر خون بھی آ رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کی ایجاد کبھی نہیں سکتا کہ وہ حقوق و لباس پامال کیے جائیں. دوسری چیز جو ہے اس سے بڑھ کر کے وہ یہ ہے کہ یہ کہ نس ہے، اس نس کو وہیں تک رکھا جائے گا، اس نس کو دوسری جگہ نہیں لے جایا جائے گا. اس نس میں جو چیزیں کہی گئی ہیں، اس آیت میں جو چیزیں کہی گئی وہیں تک رکھی جائیں گی، اس کے علاوہ وہاں تک نہیں جایا جائے گا. جیسے کہ مثال کے طور پر جو ہے اس میں شراب کا ذکر نہیں آیا تو شراب نہیں آئے گی اس میں جو ہے. یا یہ کہ جناب یہ کہا جائے کہ اس کے تحت جو ہے یہ کہا گیا کہ اور وسیع کرتے ہوئے اس کو کہ ضرورتیں تو بہت سی ہو سکتی. مثال کے طور پر آج کل لوگوں کی جو ہے شادیوں میں بڑی دشواری ہو رہی ہے، کاروبار بن گیا ہے، عمریں لوگوں کی ہو رہی ہیں، تو کہا جائے کہ یہ تو شدید ضرورت ہے اس کی، اور جنس جو ہے انسانی ضرورت ہے، تو زنا یا جو ہم جنسی جو ہے حلال کر دی جائے. اسی طریقے سے جو ہے جہاں تنگی پیش آ رہی ہے وہاں پر جو ہے چوری اور ڈکیتی کو حلال کر دیا جائے. تو یہ کوئی اسلام کا جو ہے اس قسم کا کوئی فارمولہ نہیں ہے. یہ شیطانی جو ہے مقولہ ہے جس کا کوئی سر پیر بالکل نہیں ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے استدلال کرنا یوں بھی صحیح نہیں ہے کہ وہ تمام معاملات جو ہیں وہ کسی حقوق لباس متاثر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ حقوق اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو کہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے حساب سے چیزیں حرام ہیں. اس نے وقتی طور سے کچھ افراد کے لیے جن کی جان جا رہی ہے وہ اس کو کھانے کی جو ہے کہا ہے کہ اس پر گناہ نہیں ہے.
پھر اس میں جو ہے کیا کیا گیا ہے، واضح احکامات ہیں، قرآن و حدیث کے واضح احکامات ہیں، یہ کوئی میری کہی ہوئی چیز نہیں ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب یا مفتی محمد تقی عثمانی، ان سب کا تعلق دارالعلوم دیوبند سے۔ میری اس میں لیکچر نہیں، مودودی صاحب کا جو ہے سود پر مبنی کتاب نہیں، صرف ان کی کتاب پڑھ لیجیے، مسئلہ سود، اور نکال دیجیے اس میں سے کس طرح سے جو ہے آپ جائز کرا دیتے ہیں۔ پھر جو ہے وہ یہ کہ دارالعلوم دیوبند کی جو ہے ایک ذلنی تاریخ ہے، اس کے بعض عقائد اور بعض اعمال کے سلسلے میں اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور میرا اندازہ ہے کہ شاید وہ خود جو ہے اس میں اصلاح کر رہے ہیں اپنی جو ہے، اس لیے کہ دارالعلوم دیوبند یا دیوبندیوں میں یہ خاص بات جو ہے کہ وہ اپنے مشائخ اور اکابر کے احترام کے ساتھ قرآن و سنت کی طرف بڑھتے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو ان کو تو جو ہے خود یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ کس مقام پر ہیں۔ بہت ہی واضح حدیث ہے کہ علماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں، ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ جو ہے موجودہ دور کے جو انبیاء ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وارث قرار دیا جائے گا۔ تو یہ کون سی وراثت ہے جس پر عمل کرایا جا رہا ہے؟ یہ تو شیطانی وراثت ہوئی، یہ تو ابلیسی وراثت ہوئی، یہ تو لوگوں کو جہنم میں دھکیلنے والی جو ہے ہوئی۔ لوگوں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے غریب مسلمانوں میں اسے دے دیجیے، اس میں یہ کہ حدیث میں یہ بتایا گیا کہ دوسروں کو کھلانے والا بھی جو ہے لعنت میں شریک ہے۔ پھر ایک مسلمان کا جو ہے ایمان، وہ کتنوں غریب ہو جائے ایمان کا سودا نہیں کرتا مسلمان، اس مسلمان غریب کو جو ہے انتہائی گندا حرام مال، ناجائز مال جو ہے کھلایا جا رہا ہے، اس کے ایمان کا سودا کیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار۔ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 174، کہ وہ لوگ جو کہ اللہ نے جو کتاب میں احکام اتارے ہوتے ہیں اس کو چھپاتے ہیں اور اس کے ذریعے معمولی قیمت کا سودا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ تو یہ کتمان علم ہے کہ نہیں ہے؟ واضح احکام سود کے سلسلے میں آئے ہیں۔ پھر جو ہے آپ دیکھیں کہ یہودیوں کے جو جرائم ہیں ان میں سے ایک جرم جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں نے اللہ کے جو احکامات تھے اس میں الٹ پھیر انہوں نے کی، ایک جگہ سے دوسری جگہ سے تحریف انہوں نے اس میں کی، اس کا غلط مفہوم جو ہے انہوں نے نکالا۔ ان کی یہود و نصارہ کی جو خصلت بتائی گئی وہ کیا بتائی گئی ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ۔ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 23، کہ وہ کلام الہی کے جو الفاظ ہیں اس کو اپنے موقع سے ہٹا دیتے ہیں، اور جس چیز کی اللہ نے یاد دہانی کی تھی وہ اپنا حصہ بھلا دیتے ہیں۔ پھر جو ہے سورہ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 161 میں اللہ تعالیٰ نے ان کے جرائم بتاتے ہوئے بتایا، جس کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کے ملعون ٹھہرے ہیں، کہ اخذہم الربا، یہ سود لیتے ہیں، وقد نہوا عنہ، جبکہ انہیں اس سے روکا گیا، منع کیا گیا ہے، واکلہم اموال الناس بالباطل، اور لوگوں کا مال جو ہے غلط طریقے سے جو ہے کھاتے ہیں۔ اسی طرح سے اکلہم السحت کہا گیا ہے، المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 76 اور 63، نہیں آیت نمبر 62 اور 63، اکلہم السحت، ان کی حرام خوری۔ اس میں حرام خوری میں جو ہے وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں، سود بھی آ گئی، رشوت بھی آ گیا، غلط طور سے ظالمانہ طور سے جو لوگوں کے مال وصول کر کے چھین جھپٹ کر کے وہ تمام چیزیں سب آ گئی، یا مذہبی جو ہے نقاب لگا کر کے مذہب کا غلط استعمال کرتے ہوئے اور لوگوں سے چیزوں کو وصول کرنا مذہب کی بنیاد پر،
جیسے کہ آج کل جو ہے وہ زکوٰۃ کا غلط استعمال جو ہے مذہبی جو ہے وہ نقاب اوڑھ کر کے لوگوں سے وصول کیا جاتا ہے، اس کا غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا لوگ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں علماء ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے تو بھائی عالم تو میں بھی ہوں۔ سوال سب سے بڑا یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام اتارے ہیں، چاہے احکام وہ حلال سے متعلق ہو حرام سے متعلق ہوں، کیا رسول بھی اس میں رد و بدل کر سکتا ہے؟ علماء کی بات تو بات کی ہے، رسول بھی اس میں رد و بدل کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں کر سکتا۔ وہ دیکھیے سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی کیا تم اس چیز کو حرام کر رہے ہو جس کو اللہ نے حلال کیا ہے؟ کیا تم اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہو؟ آپ کو معلوم ہے مشہور واقعہ ہے، اس کے سلسلے میں کئی روایت ہیں، لیکن جو زیادہ اصح ہے وہ یہ ہے، زیادہ صحیح روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے مغرب کے درمیان اپنی تمام ازواج کے پاس جاتے تھے، تھوڑی تھوڑی دیر ان کے پاس رکتے تھے، وہ آپ کو جو پیش کرتی تھی ان کو تناور فرماتے تھے، اور پھر مغرب کی نماز تک جو ہے آپ آ جاتے تھے اس زوجہ کے پاس جہاں پر کہ آپ کو رات میں ٹھہرنا ہوتا تھا۔ تو بعض ازواج نے محسوس کیا کہ کسی زوجہ کے پاس آپ کچھ دیر زیادہ جو ہے قیام کر رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے جو ہے کیا کھایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جو ہے، آپ سمجھ گئے کوئی چیز جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد مرغوب تھا، تو میں نے جو ہے شہد کھایا فلاں کے یہاں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ تم نے کیوں یہ پوچھا؟ کہ مجھے کچھ جو ہے بو سی محسوس ہوئی۔ اب اس میں جو ہے بعض جو ہیں جو شہد ہوتے ہیں، مغافیر نامی ایک شہد تھا جس میں ہیک ہوتی تھی، یہاں پر بھی آپ مہوا جو ہے، مہوا کا جو ہے شہد بڑا مفید شہد ہوتا ہے، لیکن اس کی ہیک کی بنا پر ہر کوئی نہیں کھا سکتا اسے جو ہے، تو ہوتے ہیں کچھ شہد جو ہے، شہد بہت مفید چیز ہے۔ اللہ کے رسول بہت نفیس بھی تھے، آپ بہت بااخلاق بھی تھے، اور آپ اپنی بیویوں سے سب سے زیادہ جو خیال رکھنے والے اور محبت رکھنے والے تھے، تو آپ نے یہ ان کی دلدہی کے لیے کہہ دیا کہ میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا۔ ظاہر ہے کہ خالد حامدی یہ کہتا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، یہ فلاں حلال چیز نہیں کھاؤں گا، اس سے کوئی فرق نہیں مانتا، مت کھاؤ تم، جو ہے دوسرے لوگ کھاتے رہتے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل جو ہے وہ قانون کا درجہ رکھتا ہے۔ شہد جیسی مفید چیز جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فیہ شفاء للناس، وہ لوگوں کے نزدیک کچھ اور نہیں تو مکروہ ہو جاتی۔ جیسے کہ مثال جو ہے موجود ہے، یعقوب علیہ السلام جو تھے ان کو داد و خارش کی بیماری تھی، اونٹ کا گوشت گرم ہوتا ہے، انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ یہودیوں میں آج جو ہے اونٹ اور اونٹنی کا گوشت حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کا نوٹس لیا، ایک جو ہے انتہائی عمدہ چیز جو ہے اس کو حرام ہونے سے بھی بچایا، اور وہاں دوسری چیز یہ بھی بتا دی کہ رسول کی یہ اتھارٹی ہے ہی نہیں، رسول کے یہ اختیار میں ہے ہی نہیں کہ وہ کسی چیز کو جو ہے حرام کو حلال کر دے یا حرام کو حلال کر دے، تو ظاہر ہے کہ یہ علماء کو بالکل اختیار نہیں ہے۔ دوسری چیز قرآن مجید میں جو ہے وہ آیا ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 31 کہ بنی اسرائیل نے اپنے علماء کو اور اپنے دینی پیشواؤں کو اللہ کو چھوڑ کر کے رب بنا لیا ہے، اور مریم کے بیٹے مسیح کو۔ تو یہ آتا ہے تو تفاصیل اس میں تمام کہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، جو کہ حاتم تائی کے بیٹے تھے، عیسائی عالم تھے بہت زبردست، فتح مکہ کے بعد وہ ایمان لائے ہیں۔ جب جو ہے وہ مدینے پہنچے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام آیات، جہاں اور آیات پڑھی ہیں وہاں یہ آیت بھی ان کو سامنے پڑھی، تو اسلام قبول کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کہا کہ بنی اسرائیل ایسا تو نہیں کرتے، تو آپ نے فرمایا کیا وہ ایسا کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ جس چیز کو حلال کرتے ہیں حلال ہو جاتی ہے، جس کو حرام کرتے ہیں ہاں یہ ہے، تو ان کا یہی جو ہے رب کی عبادت ہے، یہی رب ماننا ہے۔ اور یہ اتنی اہم آیت ہے کہ آپ دیکھیں کہ عیسیٰ مسیح علیہ السلام جن کی باضابطہ پرستش ہوتی تھی خدا کے بیٹے کی صورت میں، اللہ تعالیٰ نے اسے بعد میں رکھا ہے، اور وہ جو چیز جو کہ محسوس نہیں ہو رہی تھی اور اسے مانتے نہیں تھے ویسے وہ
اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پہلے رکھا ہے کہ یہ جو ہے شرک ہے اور یہ جو ہے غیر اللہ کی جو عبادت ہے. یہ حدیث جو ہے جامع ترمذی میں 3095 میں ہے، اور محدثین نے یہ بتا دوں میں آپ کو کہ محدثین نے اس حدیث کو جو ہے وہ ضعیف قرار دیا ہے، البتہ علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے. لیکن یہ بہرحال چیز جو ہے وہ اس سے میل کھاتی ہے، تو سند کی جو ہے وہ ذوق جو ہے اس کا اتنا خیال نہیں کیا، اسی بنیاد پر علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا کیا جائے. لوگ پوچھ سکتے ہیں بھئی آپ نے سب تو بتا دیا کہ مسئلہ کھڑا کر دیا آپ نے جو ہے، اب کیا کیا جائے. جہاں دوسری طرف جو بات یہ ہے کہ بینک جو ہے وہ ایک بنیادی ضرورت بن گیا ہے اور انسانی جو معاملات میں ہیں اس کا بڑا جو ہے عمل دخل ہو گیا ہے. تو سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ جس شخص نے کوئی اکاؤنٹ جو کھولا ہے وہ اکاؤنٹ اس کی کیا ضرورت اس کی کیا ہے. کیا کسی اور صورت میں جو ہے نہیں ہو سکتا. وہ بینک سے پہلے بھی جو ہے تمام چیزیں چل رہی تھی، لوگ مالدار سے مالدار تھے، غریب بھی تھے، مالدار بھی تھے، سب کچھ تھے، ساری چیزیں چل رہی تھی. کیا آیا جو ہے بینک سے بچا جا سکتا ہے کہ نہیں. پھر بینک جو ہے ایک ایسا ادارہ ہے کہ اس میں جو ہے جائز کام بھی، حلال کام بھی ہے وہاں پر، اور حرام کام بھی ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کو رقم جو ہے کسی جہاں بھجوانی ہے، تنخواہیں جو ہے وہ بینکوں میں پہنچیں گی. آپ کو جو ہے وہ بلڈی بھجوانی ہے اپنی جو ہے کاروبار کے سلسلے میں دوسری جگہ، وہ بینک کے ذریعے جائے گی. تو اب اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ تین قسم کی جو ہے وہ تین قسم کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں یہاں. ایک اکاؤنٹ سیونگ ہوتا ہے، ایک فکس ڈپوزٹ ہوتا ہے، اور ایک کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے. یہ مکمل طور سے جو ہے یوں نہیں کہیے وہ تو یعنی حفاظت کے لیے یہ نہیں، اسکیم ہے باضابطہ، سودی اسکیم ہے. اس میں ملنے والا سود ہے اس کے بارے میں شرائط طے ہے کہ اس کو کتنا دیا جائے گا، بینک کتنا لے گا، شیئر ہولڈرز کو کتنا دیا جائے گا، جنہوں نے رقم جمع کرائی ان کو کتنا دیا جائے گا. یہ باضابطہ سودی اسکیم ہے. آپ اس سے بچتے ہوئے، اور فکس ڈپوزٹ میں بھی یہی ہے کہ اس میں جتنے سالوں کے لیے ہوتا ہے، سال کا تعین ہوتا ہے، اتنے سال کے لیے ہم فکس کرا رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے اس میں سود دیا جاتا ہے. لیکن تیسری ایک چیز جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے. کرنٹ اکاؤنٹ میں جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ سود دیا نہیں جاتا ہے، بینک سود نہیں دیتا ہے، بلکہ وہ آپ کی رقم جو ہے وہاں رہتی ہے، آپ جب چاہیں پوری رقم نکال سکتے ہیں. جبکہ سیونگ اکاؤنٹ میں ایسا نہیں ہے، آپ ایک ساتھ پوری رقم نہیں نکال سکتے. مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس 25-30 لاکھ روپے ہیں اس کے سیونگ اکاؤنٹ میں ہیں، تو آپ بینک پہنچے تو وہ منع کر دے گا کہ آپ کل آئیے پرسوں آئیے. لیکن کرنٹ اکاؤنٹ میں وہ ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ جو ہے رقم کہیں نہیں لگا سکتی. یہ بات بھی میں آپ کو سامنے واضح کر دوں کہ انڈین بینکس جو ہیں وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے جو بینک میں رقم جمع کرائی ہے، سوائے اس کے وہ لون پر دیں. اور لون بڑی بھاری جو ہے شرحوں پر جو ہے لون دیا جاتا ہے، اور جو حالت لوگوں کی بنتی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ ایمان والو یہ بڑھتا چڑھتا جو ہے سود جو ہے اس کو استعمال، اس کا کھانا بند کرو. یہ بڑھتا چڑھتا سود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے کہ جب آدمی یہ رقم لیتا ہے کوئی سود پر، تو جو اصل رقم تو رہ آتی ہے اس سے کہیں زیادہ جو ہے سود ہو جاتا ہے. اور سود جو ہے آدمی ادا کرتے کرتے پریشان ہو جاتا ہے، اور وہ جب سود ہی جو ہے وہ نہیں جمع کر پا رہا ہے، وہ تو اصل رقم جو ہے تو یہ جو ہے بہت بری لعنت ہے. اب یہ سوال جو ہے پیدا ہوتا ہے کہ اس کے سلسلے میں کیا کیا جائے. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کے سلسلے میں جو یہی ہے کہ آپ جو ہیں بچنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ دیکھیے ایک طرف جو ہے چند روز زندگی خاتمے کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہے، اور وہاں پر اللہ کے یہاں حساب کتاب دینا ہے. جہنم کی آگ ہے ہمیشہ کے لیے.
اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ اس کے رسول کے جانب سے اعلان جنگ ہے. یعنی اس وقت جو ہے جو مسلمان جس طریقے سے سود میں ملوث ہیں، یعنی اس حد تک وہ ملوث ہیں سود میں کہ انہوں نے بہت سے مقامات پر، میں ہندوستان کی بھی بات کر رہا ہوں، میں عربوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمان ممالک کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں پر بھی جہاں پر جو ویل اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے بینک جو ہے قائم کر رکھے ہیں اپنے. مثال کے طور پر دلی میں جنتا کوآپریٹو بینک ہے، جامعہ کوآپریٹو بینک ہے، اور بمبئی مرکنٹائل بینک تو بہت پرانا ہے. جموں کشمیر میں اسی طرح سے بینک ہے جو مسلمانوں نے کیے ہیں. تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ سود، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس درجہ جو ہے حرام قرار دیا ہے، اس کی اتنی شناخت رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم جو ہے جنگ کا اعلان کر دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جس کے خلاف اللہ اس کے رسول اعلان جنگ کر دیں وہ اس کو کبھی بھی کامیابی دنیا میں نہیں مل سکتی، اور آخرت میں بتایا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہے. تو یہاں فردن دیکھیے، مت دیکھیے کہ دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں، اور دوسرے لوگوں کے اس پہ جو ہے پھر آپ جو ہے، اس لیے کہ ان میں سے کوئی بھی جو ہے قیامت میں نہ آپ کو بچائے گا نہ ہمیں بچا پائے گا. ہمارے اعمال جو ہیں کام آئیں گے، اور دوسروں کو دوسرے اعمال جو ہے کام آئیں گے. آپ اور ہم جو ہے کوشش کریں سود سے بچنے کی جس حد تک بھی. ہم نے آپ سے بتایا کہ کرنٹ اکاؤنٹ کے سلسلے میں کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ ذاتی طور سے بھی جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ کھل سکتا ہے، اور کاروباری حساب سے تو کھلتا ہی ہے. اگر اس میں جو ہے بالفرض جو ہے کامیابی نہ ملے تو آپ سیونگ اکاؤنٹ اور فکس ڈپازٹ میں بینک والوں کے سامنے لکھ کر دیں، اور اسی اس پر جو ہے اکاؤنٹ باقی رکھیں، اکاؤنٹ کھلوائیں کہ اس پر ہمیں سود نہ دیا جائے، ہمارے اکاؤنٹ میں سود نہ شامل کیا جائے. تو یہ چیزیں بھی جو ہے ہو رہی ہیں. دیکھیے میں ایسے ایک بات بتا دوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستوں میں جدوجہد کرتے ہیں ہم اپنی راہیں ان کے لیے جو ہے آسان کر دیتے ہیں. آپ کوشش کریں، نیت و حال اللہ تعالیٰ کا معلوم ہے، آپ جتنی کوشش کریں گے اس حساب سے اللہ تعالیٰ اسے جو کرے گا. راستے بھی ہموار ہوں گے. اور اگر کچھ چھیٹے پڑ رہے ہیں آپ کے اوپر، اس لیے کہ حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ زمانہ وہ آئے گا سود اتنا عام ہوگا کہ کوئی سود سے نہیں بچ سکے گا، اور جو سود سے بچنا چاہے گا تو اس کے غبار سے یا اس کے دھوئیں سے نہیں بچ سکے گا. اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ اور ہم بچنے کی تو کوشش کریں. یہ کہنا کہ جناب نہیں جی چاروں طرف سود پھیلا ہوا ہے، معلوم مطمئن ہو جائے سود کے معاملے میں اسی طرح سے جو ہے گھسے رہے جیسے اور لوگ گھسے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ تو جو ہم نے جو انتباہ تھا اللہ کے رسول کو انتباہ کو فراموش کر دیا. ان حالات میں، جن حالات میں اتنے سخت حالات ہیں سود کے، اس میں جو جہاد کرے گا، جو اس سے بچنے کی کوشش کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا محبوب ہوگا اور کتنا اس کو اجر ملے گا دنیا اور آخرت میں. اسی طرح سے پی ایف میں جو ہے لکھ کر کے جو ہے وہ یہ آپ دے دیں، پروویڈنٹ فنڈ جو فنڈ ہے، کہ اس پر جو ہے وہ سود نہ لگایا جائے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذاتی طور سے میں سب ایسا کر چکا ہوں. کرنٹ اکاؤنٹ میرا ذاتی جو ہے نام سے جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ہے. ہاں اللہ کی پکار جو ایک رسالہ ہے اس کا تو کرنٹ اکاؤنٹ علیحدہ ہے، لیکن یہ کہ میرے نام سے جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ہے جس میں کہ جامعہ کی جو تنخواہ ہے وہ اس میں آتی ہے. اسی طرح سے پی ایف میں نے جو ہے بہت جدوجہد کر کے پی ایف میں جو ہے میں نے یہ لکھ کر لگا دیا ہے کہ اس میں جو ہے سود نہ لگایا جائے. اور جب یہ پاس ہوئی چیز تو پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ اب تک جو سود آپ نے لگایا تھا اس میں میری پاک کمائی سے اسے نکال باہر کیجئے اور اسے واپس کیجئے. میں اس کا روادار نہیں ہوں، میری حلال کمائی میں، پاک کمائی میں اس کو شامل کیا جائے. تو یہ 1989 کی بات ہے، 1979 کی، کہ اس زمانے میں 40,000 روپے بنے. ایک جو ہے زلزلہ آ گیا جامعہ ملیہ اسلامیہ میں کہ اتنی بھاری رقم جو ہے واپس کی جا رہی ہے. ارے خالد صاحب جو ہے آپ ہمیں دے دیجئے، غریب کو دے دیجئے، اس کو دے دیجئے، اس کو دے دیجئے، سوچ لیجئے کہیں آپ کا بعد میں ندامت افسوس نہ ہو. میں نے کہا بھائی میں اب تو گہری نیند سوؤں گا. دوسری یہ کہ میں تو اس کا مالک ہی نہیں ہوں، تو حرام مال ہے،
تو میں کسی کو نہیں دے سکتا، تو جہاں سے آیا وہاں واپس جائے۔ دیکھیے میں آپ سے ایک بات اور عرض کروں کہ ہم اپنی جو ہے کنویں کے میڈک بن کے رہیں گے ہم تو ہم رہنا چاہے رہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ دنیا بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کو اخرجت للناس بتایا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ آپ بہترین امت ہیں جو لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہیں۔ ظاہر اس کے پہلے جو ہے مخاطب ہیں صحابہ ہیں، تو وہ عمل ہم کریں گے، وہ چیزیں کریں گے تو خیر امت رہیں گے، ورنہ ہی کہ خیر امت نہیں رہیں گے۔ اس وقت پوری دنیا میں معاشی طور سے، اقتصادی طور سے سود نے جگہ بندی کر رکھی ہے۔ کچھ خاندان 15 کے قریب خاندان ہیں پوری دنیا کے جو کہ روز بروز مالدار ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے غربت بڑھتی جا رہی ہے، غریبی برابر بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ ورلڈ بینک اور IMF کی رپورٹ ہے، ہر سال جو آتی ہے اس میں دیکھ لیجئے وہ کیا بتاتے ہیں۔ اب آخر میں میں آپ سے یہ بتا دوں کہ یہ جو ربا یا سود ہے یہ موسوی شریعت میں بھی حرام تھا، لیکن اسلام میں اس کی تعریف بھی، ڈیفینیشن اور اس کا دائرہ کار دونوں وسیع کیا گیا ہے۔ ربا کہتے ہیں زیادتی کو، بڑھوتری کو، جو کہ قرض کے سلسلے میں لی جائے، اور اس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ یہ کہ کسی بھی قسم کا جو ہے فائدہ حاصل کرنا قرض سے، اسے سود قرار دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ مقروض اگر جو ہے قرض دینے والوں کو ہدیہ دے رہا ہے تو وہ بھی جو ہے سود میں شمار ہوگا، الا یہ کہ یہ پہلے سے اسی طرح سے ہدیے تحفے کا ان دونوں کے درمیان لین دین ہو۔ یہاں تک لوگ احتیاط کرتے تھے کہ مقروض کے گھر کے سائے میں جو ہے وہ نہیں کھڑے ہوتے تھے۔ حدیث میں آیا کہ اس کی سواری پر بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، کہ یہ بھی جو ہے الا یہ کہ پہلے سے ایسے معاملات رہے ہوں کہ سواری مقروض شخص کی سواری پر جو ہے وہ قرض دینے والا بیٹھتا رہا ہو، دونوں کے درمیان ایسے معاملات رہے۔ تو اس میں جو ہے وہ قرض پر سود جو ہے دو قسم کا ہے۔ ایک تو جو ہے وہ تجارت و فروخت میں، کہ اجناس اور پھلوں میں، پیداوار اور پھلوں میں کہا گیا ہے کہ برابر پر جو ہے ان کا معاملہ ہو، اور بالکل نقد ہونا چاہیے۔ جیسے گیہوں جو ہے وہ 10 کلو تو 10 کلو جو ہے گیہوں، اور فوراً اس کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ اور اگر فرق کی بنا پر جو ہے وہ آپ کو بڑھیا لینا ہے تو خرید و فروخت کیجیے، اس کی جو ہے دوسری چیز سے جو ہے اسے کیجیے، اس سے نہیں کرنا ہے اس میں۔ ایک تو چیز جو ہے وہ یہ، دوسری یہ کہ ادائیگی کی صورت میں، ادائیگی کی جو مدت ہوتی ہے، اس مدت کی تاخیر میں جو زائد رقم وصول کی جائے وہ سود ہے، اس کی ممانعت ہے۔ کس طرح سے تجارت میں جو رقم لوگ لگاتے تھے، تو اس میں رقم جو لگاتے تھے اس کو بنیاد بنا کر کے کہتے تھے کہ ہم کو اس رقم کی اتنے % جو ہے وہ فکس جو ہے وہ چاہیے، منافع چاہیے، کمیشن چاہیے۔ یعنی مثال کے طور پر کسی نے جو ہے 50,000 روپے جو ہے تجارت میں لگائے، تو وہ منافع پر نہیں بلکہ 50,000 پر کہتا تو 50,000 پر ہمیں جو ہے آپ ہر مہینے یا 3 مہینے ہمیں جو ہے اس پر 25% دیجیے، ظاہر یہ سود ہے۔ اس پر جو ہے جو منافع آئے گا اس کا جو ہے طے کر لیجیے، 25% ہو 30% ہو جتنا بھی ہو، وہ سود نہیں ہے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کا یہ احسان ہے
میں عالم ہوں، میں فاضل ہوں، اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ جو اصل نصوص ہیں قرآن و حدیث کے، میں نے اس سے علم حاصل کیا ہے، اور اب بھی میں نہ خود اور نہ لوگوں کو قرآن و حدیث سے دور نہیں بلکہ اس سے قریب لے جانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہنچیں، آپ مدینے میں پہنچ جائیں، وہ اسی زمانے میں پہنچ جائیں جب کہ قرآن مجید اتر رہا ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال سے ان کے والد نے کہا کہ بیٹے، جب دیکھا کہ قرآن وہ پڑھ رہے ہیں، کہ بیٹے قرآن ایسا پڑھو جیسے تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے، تمہارے لیے نازل ہو رہا ہے، فردن ہر ایک کے لیے اتر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تم سے مخاطب ہے۔ ہم جو ہیں مسلمانوں کی بدقسمتی ہے، میں ہندوستان میں بات کر رہا ہوں، ہندوستان میں ایک بدقسمتی ہے مسلمانوں کی، قرآن سے بہت دور ہیں، احادیث سے بہت دور ہیں، اور انہوں نے قرآن کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر کچھ علماء کو یہ حیثیت دے دی ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان علماء کی، جس میں خالد حمدی بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ان کو بات بتانی ہے دین کے تعلق سے، وہ حوالوں کے ساتھ بتانی ہے، نہ کہ یہ کہ اپنی مرضی سے دوسروں کے لوگوں کی خواہشات کے حساب سے جو لوگوں کو اچھا لگے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ علماء ہیں جن کو آپ نے جو ہے ان کی قدر نہیں کی، ان کی آپ نے ان کو خیرات کھلایا، ان کے ساتھ اچھا سلوک آپ نے نہیں کیا، اسی حساب سے انہوں نے جو ہے ان کی پرورش ہوئی، اور اسی حساب سے انہوں نے دینی تعلیم حاصل کی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں کا کیا رخ ہے، کیا انداز ہے، اس کے حساب سے جو فتویٰ دیتے ہیں۔ انہیں اندازہ ہے کہ اگر اس کے برخلاف وہ کہیں گے تو نہ لوگ مانیں گے، اور نہ جو ہے وہ ان کی وہ عزت رہے گی، نہ ان کی وہ بزرگی رہے گی، نہ ان کو جو ہے دعوت دی جائے گی کھانے کی، نہ ان کی جو ہے جوتیاں اٹھائی جائیں گی۔ تو اس وقت جو ہے فی الواقع علماء جو ہیں بے حستے مجموعی، میں کچھ علماء کی بات نہیں ہے، کچھ علماء ہر جگہ جو رہتے ہیں جو کہ قرآن و سنت کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، عمل کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اکثریت اس وقت 99.9% اس وقت بجائے اس کے قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کو گائیڈ کرے، لوگوں کی رہنمائی کرے، ان کو اس کے سلسلے میں بتائے، ان کی تربیت کرے، وہ لوگوں کی خواہشات کے حساب سے یا تو وہ خاموش رہتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، یا پھر جو ہے جو بولتے ہیں تو ان کے حساب سے بولتے ہیں۔ آپ ایک بات سمجھ، آپ ایک چیز سوچ، 3 چیزیں بتائی گئی ہیں یہاں پر قرآن مجید میں، جس سے پہلے میں نے بتایا، جن کے بارے میں اہل ایمان سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا ہوگا۔ اس سے پہلے نمبر پر سود ہے، دوسرے نمبر پر وراثت کی غیر شرعی تقسیم ہے، تیسرے نمبر پر ناحق قتل مومن ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ 2 چیزیں جو ہے کس کثرت سے ہو رہی ہیں یہاں پر۔ رفع یدین ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، ترک رفع یدین، اس پر مناظرے ہو جاتے ہیں، آمین بالجہر پر اور اس پر آمین بالسر پر مناظرے ہو جاتے ہیں، لیکن اس پر نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، منموہن سنگھ جس زمانے میں جو وزیر اعظم تھے تو مسلمانوں کی ایک ڈیلیگیشن جو ہے پہنچا ان کے پاس، یہ وہ چیز ہے جو کہ اخبار میں شائع ہوئی تھی، وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو منموہن سنگھ نے ان کے سامنے رکھا کہ بھائی یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں ہمارے مذہب میں، یعنی سکھ مذہب میں، کوئی چیز اگر جو ہے خلاف اس کے ہوتی ہے تو ہم تو سب متحد ہو کر کے حکومت سے مروا لیتے ہیں، لیکن آپ کے یہاں سود جو ہے حرام ہے، اور آپ نے کبھی بھی حکومت سے اس سلسلے میں نہیں کہا۔ تو آپ یقین جانیے کہ اس کے بعد پھر ہوش آیا جماعت اسلامی والوں کو، انہوں نے کانفرنس کرائی گئی، اور ایک ایسی جو ہے تنظیم کو بھی ہوش آیا جس کی پوری بنیاد جو ہے نیچے سے اوپر تک سود پر مبنی ہے، اربوں کے سود کے اوپر جو چل رہی ہے، اس نے بھی جو ہے کئی کانفرنس کرائی۔ وہ جو ہے ظاہر ہے کوئی چاہ رہے تھے کہ یعنی اسلامک بینکنگ سسٹم یہاں پر جو ہے وہ شروع اس کے سلسلے میں جو ہے انہوں نے کیا تھا، اور وہ اس کے سلسلے میں جو ہے یعنی کافی جو ہے اس کے ہمنوا تھے، جو کہ آگے چیز جو ہے نہیں بن پائی، نہیں پنپ پائی۔ بہرحال یہ میں نے کچھ کلمات آپ کے سامنے رکھے ہیں، مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس کو بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ، بہت غور کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے جذبے کے ساتھ آپ اس کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس بات کی اپنی خواہشات کو اس پر مسلط نہیں کریں گے۔ اللہ اس کے رسول، اللہ کی رضا جوئی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور شیطان کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ۔